हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। यहाँ बात होगी हमेशा की तरह नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, लेकिन आज हम खसूसी बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बहुत अहम बड़े फैसलों की। नोटिफिकेशन के हवाले से जानेंगे जनाब। पाकिस्तान में तो भरपूर तैयारियां चल रही हैं, सेलिब्रेशंस चल रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज स्पेशली जो जर्मनी में मुकीम है वो इस नोटिफिकेशन के फैसले को कैसे देखते हैं वो आज हम जानेंगे। जर्मनी से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर खलील राना। चलिए आगे जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। वालेकुम सलाम, थैंक यू बुशरा। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आप बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी, हाल ही में DGISPR की कॉन्फ्रेंस हुई है जिस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस अस्मा बुखारी ने भी गुफ्तगू की है। उस टॉक को, उस कॉन्फ्रेंस को अप्रिशिएट किया है और मुल्क भर में DGISPR की कॉन्फ्रेंस को सराहा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी और आप खुद इसको किस तरह देख रहे हैं? बुशरा, ये बहुत ही खुशाइन बात है। बेसिकली उन्होंने बहुत हल्का हाथ रखा, इसके बावजूद उन्होंने अपना पैगाम जो है ना वो वाज़ा कर दिया है कि अब किसी किस्म की जो है ना ढील और नहीं मिल सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर पाकिस्तान इस हालात में या इस नहज पे है तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ही वजह से है, वरना आज तक इसे सियासतदानों ने तो यहाँ तक नहीं लेके आए थे। अब जो ये एक रिदम बना है और उसमें ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत सारे लोगों को शटअप कॉल चली गई, ठीक है, बहुत सारे लोगों को उनकी औकात याद दिला दी गई है कि ये हैं आप और इससे बढ़ के आप और कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है और मैं जाती तौर पे उनको सैल्यूट करता हूं और आई थिंक दिस इज द बेस्ट व्हाट कैन हैपन टू पाकिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने सर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF और दूसरी जानब CDF की तैनाती और दूसरी जानब 2 इयर्स एक्सटेंशन मिस्टर ज़हीर बाबर सिद्धू को जो मिली है, जो कि मार्च 2026 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगी, उसको ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं और ये कितनी फायदेमंद होगी पाकिस्तान की पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो? अच्छा, मैं बिल्कुल इसका इल्म नहीं है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कब हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं ना वो बहुत दुरुस्त समझ जा रहे हैं और ये बड़े सोच समझ के कर रहे हैं, और वो भी फैसला जो किया गया है मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा फैसला होगा। और हम दुआ गो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। आपको पता है कि हम हर वक्त पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठे हुए दुआएं करते हैं, ये अल्लाह हमारा मुल्क जो है ना वो इस काबिल हो जाए कि हम उस पर फख्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो नाम है ना जो लोगों ने बदनाम किया हुआ है, स्पेशली सो काल जो हमारे दुश्मन हैं, जो दूसरों के पेरोल पे हैं, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो उनके पेरोल पे हमारे लिए बदनामियों का बायस बनते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट है मौजूदा और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ये जो इनका जो यकजा होना है ना, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और मेरे ख्याल में ये दोनों बहुत सही समझ जा रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तान अगले कुछ सालों में टेक ऑफ कर जाएगा? पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज और मजीद सॉफ्ट हो जाएगी, डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल कंट्रीज आज की डेट तक अगर पाकिस्तान को सराह रहे हैं, सिंपल टर्म्स में अप्रिशिएट कर रहे हैं, या पाकिस्तान की तरक्की को अगर देख रहे हैं खुशाइन तरीके से पाकिस्तान के लिए ही, तो और मजीद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा, क्या देखते हैं आप? आपने जो लफ्ज बोला ना कि टेक ऑफ हो जाएगा नहीं, हो चुका है, आप इसको यूं जबरदस्त, क्या समझें। बात है। क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अपने पिछले भी कुछ प्रोग्राम्स में ये बात की है कि हमें अब ये लोग बकायदा सीरियस
سننے لگے ہیں, سیریس لینے لگے ہیں. پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان پتہ نہیں کیا ملک ہے, ایک فٹ بال بنا لیا ہے اور یا ان کے پاس ایک ایٹم بم ہے, دیٹس اٹ. لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی آرمڈ فورسز ایک باقاعدہ منظم ادارہ ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. جیسے ہمارے ڈی جی ایس نے جب پہلی کانفرنس کی تھی, جب ہم پہ حملہ ہوا تھا مئی میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم جب کریں, اب جب ہم دکھائیں گے نا تو وہ دنیا دیکھے گی. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا نے پھر دیکھا اور پھر سراہا. سو لہٰذا ہم ٹیک آف کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مہربانیاں ہیں ہمارے ملک پہ, ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. میں سچی بات بتا رہا ہوں. جو ہم اوورسیز پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں زر مبادلہ جائے, ہمارا ملک ترقی کرے. اور الحمدللہ یہ گورنمنٹ اور ہماری آرمڈ فورسز جو ایک انہوں نے جوائنٹ وینچر کی ہے, میں اسے جوائنٹ وینچر ہی کہوں گا, یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی پر ترقی کرے گا. اور ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ دنیا انشاءاللہ ہمیں بہت اعلیٰ مقام پر دیکھے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, اور ہم سب دعا گو ہیں ترقی کے لیے, مزید ترقیوں کے لیے. سر اگر بات کریں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, سی ڈی ایف کی تعیناتی کے حوالے سے, 2 years ایکسٹینشن آف مسٹر ظہیر بابر سدھو, ان کے حوالے سے, تو پاکستان کے کچھ سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے سیاسی اور غیر سیاسی حلقے ایسے ہیں جن کو تکلیف ہوئی, یا کون سے ایسے ملک ہیں, یا کون سا ملک ہے جہاں پر تکلیف ہوئی اس نوٹیفیکیشن کو لے کر؟ اس میں پتہ کیا ہے, ایک چیز تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا ہے نا, وہ کبھی زندگی میں بھولے گا نہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے ہماری ٹانگ نیچے کھینچ سکے یا ہمیں نیچا دکھا سکے, لیکن انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو کچھ ہمارے میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں, جو پیڈ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, بکواس کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف, ہماری پالیسیوں کے خلاف, ان کو انشاءاللہ بہت جلد منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو باور کروا دوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے راہیں کھلی ہیں, تب جا کے ہم اس مقام پر پہنچے. لہذا جو کوئی بک بک کر رہا ہے یا کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ ہمارا دشمن تو ہے ہی ہے, اور اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ ہمیں یہاں تک نہ دیکھ سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ان پہ ایک خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے نا, اور اس رحمت کی بدولت انشاءاللہ پاکستان اپنے ہر گول کو اچیو کرے گا. درست, بالکل درست کہا آپ نے. اور سر اگر بات کرتے ہیں, حال ہی میں مسٹر محسن نقوی بطور انٹیریئر منسٹر, انہوں نے برٹش ہائی کمشنر سے ملاقات بھی کی ہے, اور اب تو لندن بھی جا چکے ہیں اور اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک تو پی ایس ایل کی اوپننگ سیرمنی پر بھی وہ شرکت کر رہے ہیں بطور پی سی بی چیئرمین, لیکن دوسری جانب اہم ملاقاتیں اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ ایکسٹراڈیشن مسٹر شہزاد اکبر اور مسٹر عادل راجہ کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے, ان کی حوالگی کا برٹش سے جی مطالبہ جی کیا جی گیا ہے, یہ برٹش سے, اس حوالے سے بتائیے. جی یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جب تک ان پہ ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے, جب تک جی ہم ان کو لا کے اپنی عدالت کے اختیاروں میں نہیں کھڑا کریں گے, ان کو سزا نہیں دیں گے, تو یہ بغیرت ایسے ہی بھونکتے رہیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں شخص جن کا آپ نے نام لیا ہے, اب مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے ملک کے خلاف, اپنی آرمی کے خلاف, اپنی پالیسیوں کے خلاف خود ہی بولیں گے, تو پھر ظاہر ہے لوگ تو کچھ لوگ تو ان کو اڈاپٹ کریں گے نا. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے محسن نقوی صاحب نے, ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے, بہت اچھا قدم ہے, اور ان کو یہ بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. بالکل درست. اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جرمنی میں جو مقیم ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں ایکسٹریڈیشن کے کیس کو لے کر؟ وہاں پر کیا چہمہ گویا ہے, یا وہاں پہ کیا اس کو کس طرح سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ اس کے حق میں ہے یا اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے جرمنی میں؟
دیکھیں یہاں پر 2-3 مختلف گروپس ہیں، وہ ان کی اپنی اپنی آرا ہے، لیکن جو مخلص اور سچے پاکستانی ہیں نا، وہ تو بہت خوش ہیں. اور میری اگین میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہی مدد کا فرما ہے. ورنہ ہمیں بہت نیچا دکھایا گیا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی ہیں. اور اس میں پچھلی حکومتوں کو کوئی دوش نہیں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ہمیں اچھے کی طرف جانا ہے، اور ہم اچھے کی طرف آ چکے ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو جرمنی میں رہتے ہیں نا، وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ 2 دھڑے ہیں. ایک وہی وہ جو منافقت کرتا ہے اور وہ کسی کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو ان کی اصلیت کا اندازہ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ باقاعدہ بے نقاب ہو چکا ہے وہ پورا رجیم. لیکن اللہ کرے کہ ان کو ہدایت آئے. باقی ٹھیک ہو دوسرے گیا. جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. اور میں کہتا ہوں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یقیناً. سر، آپ سے ایک اور سوال اور آپ کی رائے لینا چاہوں گی. پنجاب حکومت نو ڈاؤٹ بہت سے انیشیٹوز کر چکی ہے، لے کر آ چکی ہے، امپلیمنٹ ہو چکی ہے، ایگزیکیوشن کی سٹیج تک بھی پہنچ چکی ہے. اس میں ایک آئیڈیا ہے بسنت فیسٹیول کو ریوائیو کرنے کا، اس کو منانے کا. 2026 میں 13 یا 14 فیب کو منانے کا امکان ہے، اور اناؤنسمنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہو چکی ہے ود پراپر پروٹوکالز، پیرامیٹرز، تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. اوورسیز پاکستانی بسنت کے اس فیسٹیول کو ریوائیو ہوتے ہوئے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بسنت ہوتی تھی تو پوری دنیا سے لوگ اسپیشلی آتے تھے پاکستان اس کو سیلیبریٹ کرنے اپنے پیاروں کے ساتھ. تو وہاں پر جب اس اناؤنسمنٹ کے حوالے سے مقیم جرمنز پاکستانیز، اوورسیز پاکستانیز کو معلوم ہوا تو انہوں نے کس طرح سے رسپانس کیا؟ بتائیے. دیکھیں یہ ایک ایسی ہمارے ساتھ ایک نا بیسیکلی ایک گیم کھیلی گئی، کیونکہ یہ ایک نا ایونٹ اتنا بڑا ایونٹ بن گیا تھا بسنت کا، کہ پوری دنیا سے لوگ آتے بھی تھے. پاکستان میں ٹورزم بھی بڑھتی تھی، پاکستان میں استحکام بھی پیدا ہو رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کچھ یوں کہہ لیں کچھ کرمینل مائنڈز نے یہ جو ڈورز بنائے جن سے لوگوں کے گلے کٹے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک شرمناک بات تھی، اور وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر اس کا سروائیول ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایونٹ پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا. اس پہ CNN نے باقاعدہ ملینز آف ڈالر لگا کے ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی تھی، اور لوگ سفارشیں کرتے تھے کہ یار آپ جا رہے ہو تو میں بھی چلنا ہے، میں نے بھی جانا ہے. اور لوگ سال پہلے ہوٹل بک کر لیتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ان دنوں میں ہوٹل جو ہے نا وہ موجود ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کا کمرہ ملنا ناممکن ہوتا تھا. تو لوگ ایک سال پہلے یہ کر لیتے تھے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کیا گیا تھا، ہم سے یہ چھیننے کی کوشش کی گئی تھی. اور دیکھیں یہ اس گورنمنٹ کی جو میں ان کو شاباش دیتا ہوں یا میں ان کو سراہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا حل نکل سکتا تھا، اس سے پہلے بھی نکل سکتا تھا. کہ یار پیرامیٹر بنا لیں، اپنے طریقہ کار کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں، ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو سمجھائیں کہ یار یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی ایک چیز تھی، ہمارا بہت بڑا ایونٹ آپ لوگوں نے ہم سے چھین لیا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور شکر الحمدللہ جس نے بھی یہ انیشیٹو لیا ہے، ظاہر ہے کہ اس پیچھے اپنا چیف منسٹر صاحبہ بھی ہیں، لیکن ایک پوری کمیٹی بھی ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا، جو ہوگا انشاءاللہ تعالی، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ہر سال ایک وہی والا ایونٹ بن جائے گا جو آج سے 10-15 سال پہلے جب سے اس کو بین کیا گیا ہمارے پاس تھا. یقیناً. اور ہم امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہو، خیریت اور عافیت کے ساتھ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹورزم میں بھی اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح لوگ آئیں گے غیر ملکوں سے یہاں پر سیلیبریٹ کرنے؟ بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے. آتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی. جو کمرے ہزاروں میں چڑھتے تھے، میں نے ایک لاکھوں میں اس کو بکتے دیکھا ہے. میں ہوٹل روم کی بات کر رہا ہوں. تو لوگ آتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ ہوتا تھا نا. تب تو دوبارہ ایسا ہونے یہ جا رہا ہے یقین بہت جلد. انشاءاللہ چلے، انشاءاللہ. زبردست. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز بشرا خان's لائف سیشن. اللہ حافظ، خدا دوبارہ حافظ، ملاقات ہوگی آپ سے زوم پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ.